अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाज़िर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की समाअत हुई, तारीख़ी केस की समाअत हुई, और ये समाअत खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में जब असम्बलियाँ तहलील हो गई थी तो उसके बाद जो इलेक्शन का जो मामला था उसके हवाले से ये आज बड़ी अहम समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ये समाअत जो थे वो ये बड़ी अहम नौइयत के हामिल है, क्योंकि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इलेक्शन के मामले पर 100 मोटो नोटिस लिया था, और उन 100 मोटो नोटिस पे आज 9 रुकनी बेंच की जो फुल कोर्ट थी उसकी समाअत हुई, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल। और आज इन 9 जजों में 3 जज साहिबान ने जो कुछ अपनी ख़यालात का इजहार किया इस इलेक्शन के हवाले से, वो भी तफसील आपके सामने देंगे। और साथ ही साथ आज कल यानी जुम्मे तक अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए, जिनमें ख़ास तौर पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडरान हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सूबों के तमाम एडवोकेट जनरल्स को जो है नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आज जो सूबों के जो असम्बलीज़ के जो स्पीकर्स हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, इलेक्शन के हवाले से, आइनी मैंडेट के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन की ओब्लिगेशन के हवाले से क्या रिमार्क्स और क्या आज उन्होंने ओपिनियन दी, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ़खरुर रहमान, हम इस पर तफसील से बात करेंगे। फ़खरुर रहमान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। जी बहुत शुक्रिया सुहेल। फ़खर, आज की ये तारीख़ी समाअत जो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और ख़ास तौर पर इलेक्शन के हवाले से, आपको मालूम है कि जब असम्बलियाँ तहलील हो गई थी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसके बाद जो आइनी जो रिक्वायरमेंट है वो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने थे। लेकिन वो इंतखाबात जो है ना तो इलेक्शन कमीशन ने इंश्योर कराए, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये गवर्नर के इख्तियार हैं कि वो गवर्नर जो है वो इस पर डेट देंगे। लेकिन सदर पाकिस्तान ने कल परसों बाकायदा जब उन्होंने अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल किया और उन्होंने इलेक्शन की जो डेट दी है 9 अप्रैल की, लेकिन उसके बाद फिर जो सिनेरियो डेवलप हुआ मुल्क में, तमाम जो है मुल्क की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने उस पर अपने रिजर्वेशन का इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि ये सदर ने अपने इख्तियारात से नाजायज़ जो है तजावज़ किया है और उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है। इसके बाद कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो 100 मोटो नोटिस लिया, आज जो समाअत हुई और बहुत बड़ी अच्छी समाअत थी, और बल्कि अगर मैं कहूँगा कि ये तारीख़ी समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे, और आप क्या समझते हैं कि अब ये मामला चूँकि बड़ी अदालत के सामने आ गया तो क्या मुल्क में इंतखाबात जो हैं वो हो जाएंगे या नहीं? देखिए, पहले इख्तिसार के साथ तो मैं ये बयान करूँगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया क्यों। देखिए, पंजाब और KPK की सूबाई असम्बलियाँ तहलील की गई। गवर्नर ने जो तहलील करने का मामला था उसके ऊपर आधा अमल किया आईनी तौर पर और आधा अमल नहीं किया। पहले तो सबसे पहले गवर्नर ने को जो एडवाइस भेजी गई थी वज़ीर आला की तरफ से असम्बलियाँ तहलील करने की, पंजाब असम्बली की, उस पे उन्होंने अमल दरामद नहीं किया, और 48 घंटे के बाद ख़ुद ब खुद पंजाब असम्बली जो थी वो तहलील करार पाई। फिर गवर्नर ने इसके ऊपर तारीख़ देनी थी, और फिर उसके साथ ही उन्होंने निगरान हुकूमत का क़याम अमल में लाना था। गवर्नर पंजाब ने निगरान हुकूमत तो बना दी आइन के आर्टिकल 105 के तहत, लेकिन इंतखाबात की तारीख़ नहीं दी। मामला जो था वो अदालत में चला गया, लाहौर हाई कोर्ट में चला गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल की तारीख़ दी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर अमल नहीं किया। लिहाजा मामला जो था वो फिर सदर साहब के पास चला गया। सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को अपने पास बुलाया, और जब इलेक्शन कमीशन मुशावरत के लिए नहीं गया तो सदर पाकिस्तान ने जो पॉलिटिकल एक्ट है, इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन हैं उसके मुताबिक उन्होंने सेक्शन 57 के तहत एक 9 अप्रैल की तारीख़ जो थी वो मुकर्रर कर दी इंतखाबात के लिए। मामला जो था वो इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उसकी बाज़गश्त आने लगी। सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने जो CCPO लाहौर थे, ग़ुलाम महमूद डोगर, और उनका सर्विस मैटर की समाअत के दौरान मामला जो था चीफ जस्टिस को सुओ मोटो के लिए भेज दिया।
سو موٹو کے اوپر جب یہ معاملہ چیف جسٹس کو بھیجا گیا اور جس طرح کے آئین میں مقرر ہے کہ 90 دن کے اندر جو انتخابات ہیں وہ ہونے ہیں، آئین میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ نٹ لیٹر دین، یعنی کہ دروازہ بند ہے، آپ اس کے بعد آگے نہیں جا سکتے۔ نگران حکومت کا جو سیٹ اپ ہے وہ بھی اسی حوالے سے اس کا ٹینیور جو ہے وہ متعین ہوتا ہے، لیکن اب یہ معاملہ طوالت اختیار کر گیا، آلریڈی 1 مہینے سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ اس میں سے گزر چکا ہے اور ابھی تک الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈول سامنے نہیں آیا، لہٰذا چیف جسٹس نے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت، جس کو ہم پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کہتے ہیں، اس میں سو موٹو کا ایکشن لیا اور 9 رکنی لارجر بینچ جو تھا وہ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس نے خود اس حوالے سے یہ کہا کہ ماضی میں اس طرح کی سماعت پہلے نہیں ہوئی ہے، یہ پہلی مرتبہ ہے اس طرح کی سماعت، اس طرح کی آئین تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے آئی ہے۔ اب سپریم کورٹ نے 3 سوالات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں جن کے اوپر جوابات آنے ہیں۔ آج پہلی اس کی ہیئرنگ تھی اور اس ہیئرنگ کے اندر یہ تعین کرنا ہے کہ گورنرز نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے، صدر پاکستان نے جو تاریخ دی ہے اس کا کیا بننا ہے اور اس میں وفاق کا کیا کردار ہے۔ یہ 3 سوالات اس وقت عدالت کے سامنے ہیں۔ 3 معزز ججز صاحبان نے اپنی ریزرویشنز کا بھی وہ پیش کیا۔ جسٹس مظہر مندوخیل جو ہیں، جمال خان مندوخیل انہوں نے یہ کہا کہ جو 2 فاضل جج تھے، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی، ان کی جانب سے جو سو موٹو کے لیے کہا گیا تھا اس پر انہوں نے اپنے اعتراض کا اظہار کیا، جو کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے آج کے فیصلے میں نوٹ کر لیا۔ اسی طرح سے جسٹس اطہر منیلا نے جو ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے جو فریق بننے کی درخواست تھی اس کے اوپر اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا، اور ساتھ میں انہوں نے ایک سوال بھی اٹھایا کہ کیا باہر سے بیٹھ کر ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر جو ہے وزیر اعلیٰ کو یہ ڈکٹیشن دے سکتا ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دے، یعنی کہ کیا وہ دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ یہ سید منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے، یہ اطہر منیلا صاحب نے کہا ہے۔ جو منصور علی شاہ صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے وہ ان کا یہ تھا کہ آیا کیا یہ اسمبلیاں جو ڈسولو ہوئی ہیں یہ قانونی تھیں، آئینی تھی کہ نہیں، یہ سوال بھی ہونا چاہیے، کیا یہ ریسٹور ہو سکتی ہیں۔ اب یہ 3 سوالات معاف کیجیے گا، یہ 3 سوالات جو تھے وہ سامنے آئے، تو یہاں پر ہمیں جو 9 رکنی کی بینچ ہے اس کے اندر 3 ججز صاحبان جو ہیں وہ آگے چل کر کے سماعت کے اندر اپنی جو آئینی ایکسپرٹی ہے اس کا اظہار کس طرح سے کرتے ہیں وہ بھی ڈٹرمن ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو تمام پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت اسمبلی میں ہیں ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا، اٹارنی جنرل کو کیا گیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیا گیا۔ اب یہ جو سماعت جو ہے یہ کل 11 بجے تک کے لیے اس کی ہیئرنگ ملتوی کر دی گئی ہے۔ جی اچھا فخر صاحب، یہ جو شعیب شاہین ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد بار کے ایسوسیشن کے صدر ہیں، جن کی یہ پٹیشن تھی، انہوں نے پھر یہ عذر پیش کیا کہ جب اٹارنی جنرل نے کہا نا کہ تمام ایڈوکیٹ جنرلز کو اور پولیٹیکل پارٹیز کے جو جتنے بھی ہیڈ ہیں کیونکہ وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں تو ان کو بھی نوٹس دے دیں، تو اس پر شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ ان کو کیوں انوالو کر رہے ہیں آپ، کیونکہ وہ انہیں کی وجہ تو سارا یہ معاملہ ہے، وہی تو چونکہ پی ڈی ایم ہے جو اس حکومت میں، اور وہ تو الیکشن نہیں کرا رہے، اور جو مین جو کوشچن اٹھانے چاہیے تھے کہ آخر کس کو یہ ڈیٹ دینا ہے اسی پر فوکس کرنا چاہیے، تو اس پر آپ کو کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں، میری جو اس وقت کانسٹیٹیوشن کو اگر سامنے رکھیں، اور جیسا کہ چیف جسٹس صاحب نے خود بھی بار بار اس بات پہ زور دیا کہ اس وقت آئین کی پروٹیکشن کا اور آئین جو ہے اس کے جو کسٹوڈین ہیں اسپیکرز دونوں، ان کی جانب سے جو ایشو اٹھایا گیا ہے وہ ان کے سامنے ہے، وہ آئین کے آرٹیکل 224 کا چیف جسٹس صاحب نے حوالہ دیا۔ دیکھیں یہاں پہ اس وقت میرے خیال میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جو دیگر پارٹیز ہیں ان کا معاملہ اس لیے نہیں بنتا ہے کہ یہاں پر اب کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کا معاملہ جو ہے وہ ڈیزولو ہو چکی ہیں، نگران سیٹ اپ آ چکا ہے، پانی جو ہے وہ پل کے نیچے سے گزر چکا ہے۔ گورنر نے دونوں کے پی کے اور پنجاب کے گورنرز نے اپنا ایک آئینی کردار ادا کرنا تھا جو کہ نہیں کیا، یہاں پہ آئین کی خلاف ورزی کا ایشو کھڑا ہو چکا ہے۔ اب آئین کی خلاف ورزی اور آئین کو پروٹیکٹ رکھنا یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے، سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ باقی فریقین کو پارٹی بنانا جو ہے وہ نہ صرف وقت کا ضیاع ہوگا بلکہ جس طرح سے ارجنسی کا شو کیا جا رہا ہے، جیسے کہ چیف جسٹس نے خود ارجنٹ کا لفظ استعمال کیا کہ یعنی کہ اس معاملے میں ارجنسی ہے، کیونکہ یہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ 90 دن کے بعد آپ آگے جا سکتے ہیں، یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ پھر
1973 میں جب یہ آئین بنا تھا اس کے بعد سے لے کر پہلی مرتبہ سپریم کورٹ اس طرح کے کیس کی ہیئرنگ کرنے جا رہی ہے اور اس کی تشریح کرنی ہے۔ جو صدر پاکستان نے اختیار کا استعمال کیا، چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آیا صدر پاکستان جو ہیں وہ کیا تاریخ دے سکتے تھے۔ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کا بھی حوالہ دیا کہ جب اگر کانسٹیٹیوشن موجود ہے تو کیا صدر پاکستان ایسا کر سکتے ہیں، کیا ان دی ایبسنس آف، یا اگر آئین میں ایسا نہیں ہے تو پھر صدر پاکستان 57 کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی سپریم کورٹ نے اس مقدمے میں فیصلہ کرنا ہے۔ تو جتنے زیادہ آپ اس میں فریقین کو شامل کریں گے معاملہ اور لٹک جائے گا۔ ابھی دیکھیں جیسے چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی ایشو اٹھایا کہ 2 ہائی کورٹس میں یہ معاملہ پینڈنگ ہے، ایک پشاور ہائی کورٹ میں اور ایک لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ پینڈنگ ہے۔ تو کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ اس طرح کی مداخلت کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے، جس طرح کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنے ریمارکس میں یہ بات کہی کہ یہاں پر ٹائم لمٹ کا، ٹائم کنسٹرینٹ کا معاملہ ہے اور 90 دن سے آگے آپ جا نہیں سکتے۔ دیکھیں الیکشن کمیشن نے شیڈیول دینا ہے، الیکشن کمیشن نے تاریخ دینی ہے، پھر اس کے تحت تمام انتظامات کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ اب جیسے کہ ایک فاضل جج نے کہا کہ ریسٹوریشن ہو سکتی ہے، کیا یہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنا ایلیگل تھا؟ میرے خیال میں اس طرح کی اگر ہم بحث میں جائیں گے تو اس مقدمے کا فیصلہ جو ہے وہ آئندہ ہمیں 6 مہینے بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہاں پر جو سپریم کورٹ نے فوری طور پہ فیصلہ کرنا ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں، جیسا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ گو کہ ان کو آرٹیکل 248 کے تحت امیونٹی ہے، استثناء ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کی رائے جو ہے جاننا چاہیں گے۔ اب 2 گورنر اور صدر پاکستان، تو اس میں سپریم کورٹ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ آرٹیکل 105 جو ہے اس میں گورنر کا رول جو ہے وہ پوسٹ آفس کا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک آئینی فنکشن ادا کرنا ہے، کیونکہ وہ فنکشنریز ہیں، جیسے کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا۔ تو اس میں انہوں نے کیا لیفٹ رائٹ سے انفلوئنس ہونا ہے؟ نہیں ہونا۔ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ نہیں ہونا، کیونکہ وہاں پر شیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور شیل جو ہے وہ بائنڈنگ ہے۔ تو اب دیکھیں کل تک کی ہیئرنگ ملتوی ہوئی ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس مقدمے کی سماعت جو ہے اگلے ہفتے تک کنکلوڈ ہو جانی چاہیے اور جمعے کو زیادہ سے زیادہ جمعہ جو نیکسٹ فرائیڈے آئے گا اس میں اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آ جانا چاہیے۔ پیچھے جانا جو ہے وہ ملک کے اندر مزید حالات کو خراب کرے گا، مزید اس کے اندر جو ہے نا وہ خرابی پیدا ہوگی۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف، PDM اور دیگر سیاسی جماعتوں کو شامل کرنے کا تعلق ہے، تو دیکھیں اب یہاں پر معاملہ سپریم کورٹ ہے اور گورنر ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز نے جو فیصلہ آئے گا اس کے مطابق عمل کرنا ہے، الیکشن میں جانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیٹیکل پارٹیز یہاں پر آ کر یہ عذر پیش کرنا شروع کر دیں کہ جی ہم نے سیاسی طور پہ بہت نقصان اٹھا لیا ہے، ملک کے اندر اس وقت بہت ہیجانی کیفیت ہے، ملک کے اندر اس وقت معاشی بحران ہے اور ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے، دہشت گردی کا معاملہ ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے یا بجٹ کا معاملہ ہے۔ یہ اس طرح کی جو وجوہات ہیں یہ آئین میں کہیں پہ گنجائش نہیں دی گئی ہیں۔ اگر آئین میں اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو وہ مینشن ہو جاتی، تو لہٰذا یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہوگا۔ اور کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا یہ تاریخی نوعیت کا کیس ہے، پہلی دفعہ سپریم کورٹ میں آیا، تو پورے ملک کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر فوکسڈ ہیں۔ بہت شکریہ فخر الرحمان۔ تو ناظرین آج کا یہ شو ذرا دورانیہ زیادہ ہو گیا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل کیس ہے اور اب واقعی اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ملک میں جو دونوں صوبوں میں جو انتخابات ہیں وہ کس نے کرانے ہیں، کس نے یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے، گورنرز کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن جس طرح میرے دوست فخر صاحب نے کہا کہ اب ملک کے لیے جو ہے انتخابات جو ہیں وہ ناگزیر ہو چکے ہیں، کیونکہ ملک کی جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، ٹیکسز اور بڑھائے جا رہے ہیں، عوام پر زیادہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی بھی حکومت آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس ملک میں ایک بہتری اور تبدیلی آ جائے۔ ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔